बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पीस टीवी पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किया व तरबियत नफ्स और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्रार ज़हीर। नाज़रीन किराम, तज़किया नफ्स और तरबियत नफ्स के उन्वान पे इससे पहले हम 2 प्रोग्राम कर चुके हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम तज़किया नफ्स के उसूल, तज़किया नफ्स के ज़वाबित क्या हैं, इस पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मौलाना क़ारी शुहैब अहमद मीर मोहम्मदी साहब की रहनुमाई लेना चाहेंगे। ये आज के दौर का बड़ा अहम मसला है, हमें इस पर तवज्जो करनी चाहिए। तज़किया नफ्स के नाम पे हमें गुमराह किया जा रहा है, तज़किया नफ्स के नाम पे हमारी जेबों पे डाके डाले जा रहे हैं, तज़किया नफ्स के नाम पे हमारे मालों को लूटा जा रहा है, तज़किया नफ्स के नाम पे अल्लाह पाक रहम फरमाए हम बेशुमार इस माशरे के अंदर वाक़यात देख रहे हैं जिसमें इज्जतों तक को लूटा जा रहा है तज़किया नफ्स के नाम पे, और ईमान को लूटा जा रहा है तज़किया नफ्स के नाम पे। हमें इस तज़किया नफ्स से मुकम्मल आगही होनी चाहिए, हमें इल्म होना चाहिए तज़किया नफ्स क्या है और इस तज़किये का मतलब क्या है, ये कैसे हासिल होता है। फजीलत व अहमियत हम सुन चुके और तज़किये का तारुफ हम सुन चुके और हमारी रहनुमाई मोहतरम मौलाना क़ारी शुहैब अहमद साहब ने कर दी है। आज की इस मजलिस में हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से पूछेंगे कि तज़किया नफ्स के उसूल क्या हैं, ज़वाबित क्या हैं। तो मोहतरम क़ारी साहब, हम एक बार फिर आपके शुक्रगुज़ार हैं, आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत कीमती वक्त जो है हमारे नाज़रीन के लिए दिया, उनकी रहनुमाई आप फरमा रहे हैं। यकीनन हम समझते हैं कि आपकी रहनुमाई से कोई एक आदमी भी राह रास्त पे आ जाए और गुमराही से बच जाए तो ये आपकी, हमारी सबकी निजात के लिए, पीस टीवी के हर वर्कर की निजात के लिए इंशाल्लाह ये एक सबब बन जाएगा। तो तज़किया नफ्स के हवाले से आप जो पहले हमें बातें बता चुके हैं, हमारी रहनुमाई कर चुके हैं कि तज़किया नफ्स क्या है, नफ्स किसको कहते हैं, तज़किये का मफ़हूम क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है, इस पर आप बात कर चुके हैं। तो आज की इस मजलिस में हमारे नाजरीन को आप ये बताइए कि तज़किया के उसूल क्या हैं और इन उसूलों पर कैसे हम पूरा उतर सकते हैं। दोनों सवाल हैं हमारे, तो आपने तफसील के साथ हमें बताना है कि तज़किये के, पहले आप ये बताइए तज़किये के उसूल क्या है और फिर ये बताइए कि इन उसूलों का क्या ज़रिया जो है वो हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला इमाम गुर्रिल मयामीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। तज़किया और तरबियत के उसूल और ज़वाबित और उसके हुसूल के तरीक़े, आज की हमारी गुफ्तगू में इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसके उसूल और ज़वाबित को पेश करें। सही। और इस बात की कोशिश भी होगी कि इंशाअल्लाह उसके तरीक़ों को भी बयान किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की जो तरबियत की है और तज़किया किया है, सबसे पहले उनकी फ़िक्री जो है साख्त, उसको चेंज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद अगर गौर किया जाए तो आपने 13 साल तो मक्के में ऐसी कैफियत में गुजारे कि जहाँ इस्लाम को बहुत सारे चैलेंज दरपेश थे। इस्लाम का नाम लेना भी बहुत बड़ा एक जुर्म समझा जाता था। आपने मदीना हिजरत की और मदीना हिजरत के बाद आपने इब्तिदाई जो 6 से 7 साल गुजारे हैं, वो इस्लामी सल्तनत जो मदीना में कायम की, उसके ख़िलाफ़ काफिरों और मुश्रिकों की योरशों का मुकाबला किया और इस्लाम के नाम को बुलंद करने के लिए आपको बरसरे पैकार होना पड़ा। ठीक। और इसी तरह मुनाफिकों की सरकोबी करने के लिए बहुत सारे पहलुओं को इख्तियार करना पड़ा। 3 साल का अरसा जो हमें नज़र आता है आखिरी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तसल्ली के साथ इस बात की कोशिश की कि जो असहाब हैं उनकी तरबियत और तज़किया किया जाए। अगरचे पिछली सारी ज़िंदगी जो इन 3 साल से पहले जो 20 साल थे, उन सालों में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तरबियत और तज़किये में कमी नहीं फरमाई। सही। लेकिन ये एक मौका था जो इंतहाई खुले अंदाज में इस मनहज और इस मिनहाज और मिशन को परवान चढ़ने के अय्याम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को जो पहला उसूल दिया था, फ़िक्र जो है ये हकीकत में एक बीज है। ठीक।
جس کے بعد ایک تناور درخت آپ کے سامنے آنا ہے. یہ ڈیسیژن آپ لینا چاہیں گے کہ آپ جو بیج ڈال رہے ہیں یہ حنظل کا بیج ہے یا کسی ثمر آور درخت کا بیج ہے. ٹھیک. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فکر جو ہے یہ انسان کے عمل کا عکاس بھی ہوتا ہے اور موجد بھی ہوتا ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. یعنی بنیادی چیز جو ہے نا وہ انسانی فکر. وہ فکر ہے. بالکل صحیح ہے. فکری جب تک تزکیہ نہ ہو عمل کی عمارت کھڑی نہیں ہوتی. ٹھیک، بالکل صحیح. فکر ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے لیے فخر یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میرے لیے فخر یہ ہے کہ وہ میرا خالق ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے. جب انسان کے اندر یہ فکر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عبودیت کی منازل کو بھی طے کرتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت چھوٹے بچے تھے ان کو فکر کیسا دیا؟ یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک. میں تجھے ایسے کلمات سکھانا چاہتا ہوں، تم ان کی حفاظت کر لینا، اللہ تیری حفاظت کریں گے. ٹھیک، بالکل صحیح. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. ان کلمات کی تم حفاظت کر لینا. حفاظت سے مراد کیا ہے؟ ان کو پہلے سنو، پھر سمجھو، اس کا مفہوم اور مدعا اپنے دل میں محفوظ کر لو، اور اس کے مطابق آپ کے ایکشنز ہونے چاہیے. ٹھیک، بالکل صحیح. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. ان کلمات کی تم حفاظت کر لو، تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی رحمت تیرا استقبال کریں گی. بالکل صحیح. اذا سألت فاسأل اللہ. فکر ہے. ٹھیک. تم جب بھی سوال کرو، تیرے سوال، تیری پکار، تیری دعا کا رخ تیرا خالق ہونا چاہیے، تیرا مالک ہونا چاہیے. تیری ہر خواہش کی تکمیل اللہ کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا. تیری ہر خواہش کی تکمیل اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے. فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. زندگی کا یہ سفر طے کرتے ہوئے تمہیں بہت ساری مشکلات بھی آئیں گی، تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی، لیکن تیری مدد مانگنے کا رخ بھی کیا ہونا چاہیے؟ تم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے جو مدد دے سکتا ہے. اور جو اس تمہیدی کلمات کے بعد آپ نے جو دو بڑے اصول سمجھائے وہ کیا تھے؟ وَعْلَمْ، یقین کر لیں، لو ان الامہ اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك. سبحان اللہ. بے شک. پوری کائنات 10 20 اور 100 اور 1000 لوگ نہیں، پوری کائنات اگر جمع ہو جائے کہ تجھے کچھ فائدہ دے سکیں، یہ فائدہ اس وقت تک لینا ممکن نہیں ہوگا جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہ آ جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اللہ اکبر. صحیح. پوری کائنات. بس اوقات انسان ایک دو سے ڈر جاتا ہے نا، میرا پڑوسی بہت زبردست ہے، اور میرے محلے کے فلاں چودھری صاحب بہت جو ہیں وہ بڑے آدمی ہیں، کہیں مجھے مارے نہیں. ایک دو کی بات نہیں ہے، پوری کائنات کے چودھری اکٹھے ہو جائیں. بالکل صحیح. اگر پوری کائنات جمع ہو جائے اور تجھے نقصان پہنچانا چاہے، یہ نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک تیرے رب کا فیصلہ نہ آ جائے. بالکل ٹھیک. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے. فکر جب تک درست نہیں ہوگی، فکر کی انٹر لوکنگ جب تک اللہ کے ساتھ نہیں ہوگی، آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان اور مومن کے ویژن میں کلیئرٹی نہیں ہوگی، صحیح، تزکیہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. دوسرا اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تزکیے کے لیے دیا اور سکھایا کہ ان کے پاس مستند علم ہو. یہ مستند علم سے کیا مراد ہے؟ وہ علم جس کو اللہ نے علم کہا ہے، وہ علم جو اس کے پیارے محبوب نے علم کہا ہے. اور مستند اور نافع علم،
جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت بھی ہو اور نفع مند بھی ہو۔ ٹھیک، اگر آپ دنیا کے فساد اور دنیا کی پریشانیوں کو جمع کریں تو اور غور کریں کہ آخر اس کے اسباب کیا ہیں، تو آپ گہرائی اور گہرائی میں جا کے جب سوچیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دو بڑے سبب ہیں۔ پہلا سبب، لوگوں کی فکر میں شمولیت نہیں ہے، ٹھیک، لوگوں کے افکار میں کج روی ہے، جس وجہ سے یہ فساد دنیا میں پا ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ نے دو چیزیں بیان کی ہیں تزکیہ کے اصول میں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس بات کا یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ملجا و ماوا ہے کسی بھی انسان کا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کے حوالے سے آپ نے یہ بیان فرمایا۔ اور دوسرا آپ نے یہ رہنمائی فرمائی ہے ہماری تزکیہ کے اصولوں میں سے کہ علم کی مستند علم جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں چند لمحات کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام تزکیہ نفس و تربیت جاری ہے۔ ہمارے معزز مہمان مولانا قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ محترم قاری صاحب، تزکیہ نفس کے اصولوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو آپ نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ان سے آگے آپ یہ کیا اصول بیان فرماتے ہیں تاکہ ایک نوجوان اور ایک بوڑھا اور ایک جو بھی اصلاح نفس کا وہ خواہش مند ہے اس کے لیے آسان ہو جائے اور وہ اس بنیاد پہ اپنی یہ تزکیہ کی عمارت کو کھڑا کر لیں؟ ناظرین کرام، جیسے کہ ہم نے وقفے سے پہلے مسند علم کی بات کی، بنیاد جب مضبوط ہوتی ہے تو عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ تیسرے اصول سے پہلے مسند اور نافع علم کے متعلق چند پہلو جی ضرور ضرور، جی ضرور۔ مسند علم جو اللہ اور اس کے رسول سے ہم تک علم پہنچا ہے اس علم کو کہتے ہیں، اور نفع مند علم وہ ہوتا ہے جس کا نفع انسان کی انفرادی زندگی میں بھی ہو، اور یہ روشنی جب انسان کے دل میں پہنچتی ہے، کیونکہ علم کی تعریف کرنے والوں نے یہ لکھا ہے هو نور یقذفہ اللہ فی القلب، اللہ اکبر، صحیح، یہ ایک اللہ کا نور ہے جس دل میں اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر دے۔ تو وہ انسان کے دل کو جب روشن کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی کو بھی روشن کرتا ہے۔ جب زندگی روشن ہوتی ہے تو اس کے گھر، اس کے خاندان میں روشنی پھیلتی نظر آتی ہے، بلکہ وہ معاشرے کی تاریکیوں کو بھی روشنی میں بدلنے کا ایک عزم اس کے اندر اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں، اور واقعتاً وہ روشنیاں بکھیرتا نظر آتا ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو حکم دیا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے رسول کی سنت، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہی مسند علم ہے، یہی سورسز ہے تزکیے کے، جس کو آپ نسخہ کیمیا کہہ سکتے ہیں، اس کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ مزید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک۔ اور میں نے ابھی ایک بات پیش کی تھی کہ شمولیت اور فکر کی کجروی۔ شمولیت سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے لوگ جو راہ رات سے ہٹ جاتے ہیں، بے روی کا شکار ہوتے ہیں، شمولیت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ شمولیت سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی اسلام کے معمولی سے جز کو پورا اسلام بنا دینا۔ ٹھیک۔ کسی کو ذکر سے شغف ہے، اور ہونی بھی چاہیے ایک مسلمان کو، ذکر الہی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سنت کی روشنی میں ہو۔ ٹھیک۔ لیکن کسی کو اگر شغف اور محبت ہوگی ہے تو اس کی زبان سے تذکرے بھی ذکر کے ہوں گے، اس کے گھر میں کتاب بھی ذکر کی ہوگی۔ میں معذرت کے ساتھ یہ ذکر پہ ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ذکر ہے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر یہ بات رائج ہے، ایک مجلس ذکر ہوتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں صرف ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم ذات ہم جس کو کہہ سکتے ہیں اللہ کے نا، وہ بار بار اس کو وہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ذکر ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ذکر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات ہی لینا اور پڑھنا یہ ذکر ہے، یا ذکر کے کوئی دائرہ کار، اس کی کوئی ڈیفینیشن کو وسیع بھی ہے کوئی؟ ویسے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ جب ہم تزکیے کے حصول کے طریقے بیان کریں گے تو اس میں ایک مستقل جو ہے وہ طریقہ ہوگا کہ ذکر الہی سے تزکیہ ملے گا۔
لیکن کس ذکر الہی سے اور اس کے بارے میں جو فہم و بصیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائی ہے ہم وہ پیش کریں گے۔ جس کو ذکر سے تعلق ہے وہ کیا کہتا ہے کہ پورا اسلام ذکر ہے، اس کے پاس 100 نہیں کو 500 دانوں کی تسبیح بھی موجود ہوگی۔ اگر اس سے کہا جائے کہ آپ قرآن و حدیث پڑھ لیں، نہیں، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ انسانیت کے ساتھ خیر خیر ہمدردی کی بات، نہیں، میں مشغول ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی بھی ایسا مہم کام جس کو شریعت نے مہم کہا ہے، وہ اس کی بجائے کسی ایک جز کو وہ پورا اسلام کہہ دیتا ہے۔ کسی کو اگر دعوت کا شوق ہے تو وہ کہتے ہیں میں پوری زندگی کے لیے وقف ہو گیا ہوں دعوت کے لیے۔ ارے محترم بھائی، آپ نے علم سیکھ لیا، آپ نے والدین کی خدمت کی، اپنے بیوی بچوں کی تربیت، آپ کیسے پوری زندگی باہر رہیں گے؟ چونکہ اس کا شوق اور ذوق بن گیا، اس نے اس کو ہی اسلام کہہ دیا۔ کسی کا جہاد کے بارے میں کوئی ایسا تجزیہ اور ایسا نظریہ بن گیا، بالکل صحیح، تو اس نے پوری زندگی کو نام دے دیا کہ بس جہاد ہے۔ جبکہ ایک مسلمان کو کیا چاہیے؟ تمام چیزوں کو ملانے سے پورا اسلام بنے گا۔ کامل اسلام چاہیے۔ کامل اسلام جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ تم دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، جب تک یہ تصور نہیں ہوگا آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کا ایمان تو ہونا چاہیے نا، بالکل صحیح، آپ کو فہم تو ہونی چاہیے نا۔ دوسری کجروی ہے انسان کے فکر کی، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد آتا ہے۔ وہ کجروی کیا ہے؟ ہم نے کہا مسند علم، جو صحیح روشنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی ہی نہیں ہے، جو ہے ہی گمراہی، جو ہے ہی تاریکی، کیا وہ روشنی پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں، بالکل ممکن نہیں، اس لیے فطرت کے اصولوں کے خلاف، فطرت کے اصولوں کے خلاف۔ ٹھیک، اس لیے جب تک اللہ اور اس کے رسول سے حاصل کیا گیا علم قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں، جب تک اس کو علم نہیں کہیں گے، کجرویاں ہمیشہ رہیں گی۔ آج کسی سے بھی پوچھے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، کہتے جی حدیث میں آیا ہے۔ محترم بھائی، حدیث کہاں لکھی ہے؟ تو ضروری ہے لکھی ہوئی دکھائیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک ایسا زمانہ آئے گا، یأتونکم من الاحادیث، لوگ تمہارے پاس ایسی حدیثوں کے نام پہ چیزیں پیش کریں گے، اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے باپ دادا اس کو جانتے۔ فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے بچ جانا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو قرآن کی بات نہیں ہے، ان دو باتوں کے علاوہ یا تو فتنے کا باعث بنے گی صحیح، یا گمراہی کا باعث بنے گی۔ بالکل صحیح۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہستی جس کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا گیا ہے، ایسی ہستی جس کے بارے میں سرتاج رسول نے فرمایا میں نے ساری دنیا کا احسان اتار دیا، لیکن اس کا احسان میرا رب دے گا، ٹھیک، بالکل صحیح، اس کے احسان کا بدلہ میرا رب چکائے گا، اور جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کی جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تھی، انہوں نے کیا فرمایا؟ خشیت ان تنزل علیکم اجارۃ من السماء۔ اللہ اکبر۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس امت میں اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر جیسا کوئی نیک انسان نہیں، خلیفہ اول ہے، لیکن اس کے باوجود جب تک یہ فکر نہیں انسان کی بنتی کہ میں نے اپنے مستند علم کی روشنی میں زندگی گزارنی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی ذات جس طرح ذات کے اعتبار سے وہ بے مثال ہیں، بات کے اعتبار سے بھی بے مثال، بالکل صحیح، ان کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں آنی چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی آئی تو کیا فرمایا؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اس لیے مستند علم جب تک نہیں، تزکیے کا ہر دعویٰ باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس علم کی بابت بیان کیا، ہر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک علما نافع، نافعا،
وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ مجھے نفع مند علم عطا فرما، ایسا عمل دے جو شرف قبولیت سے نوازا جائے، اور حلال توشہ عطا فرما۔ کچھ علماء نے کتنا خوبصورت کہا ہے، جب انسان کا نفع مند علم ہو تو عمل بھی قبول ہوتا ہے، اور عمل جب قبول ہو تو اللہ روزی بھی پاکیزہ دیتا ہے، پاکیزہ ہو جاتی ہے، بالکل صحیح۔ اور مستند علم ہی نفع مند ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، جو علم وہاں سے آیا وہی اصل ہے، اس کے علاوہ تو علم ہے ہی نہیں کچھ بھی نا۔ اور اس لیے پورے قرآن کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب سے کہا ہے قل رب زدنی علما، میرے محبوب مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو علم کا اضافہ مانگو، قل رب زدنی علما۔ اور پورے قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہو کہ یہ مجھ سے مطالبہ کیجئے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ صرف یہ نہیں کہا کرتے تھے رب زدنی علما، اور ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے رب زدنی علما وفہما وتقوی۔ اے اللہ مجھے علم اکیلا نہیں چاہیے، مجھے علم کی نعمت کے ساتھ فہم بھی دے جو تو نے اپنے پیارے محبوب کو عطا کی ہے، اور اللہ نے پھر دی۔ وتقوی، امام المتقین نے جو تربیت اور تزکیہ فرمایا، پھر تقوی بھی ان صحابہ کے اندر پایا گیا، اور ایسا تقوی جس کی مثال اور اس کی نظیر دنیا آج پیش نہیں کر سکتی۔ محترم قاری صاحب، آپ کی بڑی خوبصورت گفتگو ہے، لیکن وقت کی سوئیاں جو ہے نا وہ زنجیر بن کے ہمیں جکڑ رہی ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کی گفتگو جاری رہے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی ٹاپک پہ ابھی بہت سارے اصول و ضوابط رہتے ہوں گے۔ اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ العزیز آپ سے رہنمائی لیں گے۔ ناظرین کرام، آپ سن رہے تھے پیس ٹی وی کا ایک بڑا ہی خوبصورت پروگرام تزکیہ نفس و تربیت نفس کے حوالے سے محترم قاری شعیب احمد میر محمدی صاحب حفظہ اللہ کی بڑی ہی پیاری سی اور سلجھی سی گفتگو اور پیاری پیاری باتیں۔ وقت کم ہو گیا ہے، ورنہ دل چاہتا تھا کہ مستند علم سے آگے بھی بڑھتے۔ ہم نے آج کے اس درس میں اللہ کی پہچان کے حوالے سے، مستند علم کے حوالے سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں، اس دعا کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے، تربیت نفس کے حوالے سے جو بنیادی اصول محترم قاری صاحب نے بیان کیے ہیں، ابھی صرف 3 اصول بیان ہوئے ہیں، مزید اس پہ کچھ بات کریں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔